सब्सक्राइब कीजिए हसन प्रोडक्शन हाउस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन और जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा एक वीडियो का सीरीज़ चल रहा है जो मैं लास्ट ईयर से मैंने शुरू किया था। उसमें ये होता है कि जो भी आलिम दीन है, आलिम दीन का मतलब होता है जैसे कि हम नॉर्मल अपने स्कूल और अपने कॉलेजेस में देखते हैं प्रोफेसर से हम क्वेश्चंस करते हैं और वो उसका आंसर देते हैं। लेकिन अगर मैं दीन की बात करूँ, मैं इस्लाम की बात करूँ, तो मैं किससे सवाल करूँ? तो मैं उससे सवाल करूँगा भाई जो हर चीज़ का आंसर देगा। सबसे पहला मेरा मकसद ये है, सबसे पहला मेरा जानने का आज का ये मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आखिर हम यहाँ पे जमा क्यों हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे उनका मकसद ये था कि वो इंसानियत के कायल थे, इंसानियत को अपना दोस्त पसंदीदा रखें। तो मैं बस मौलाना साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी पर्टिकुलर रिलीजियस से मैटर नहीं करता कि वो सिर्फ शिया का मानने वाले लोग उनको इमाम हुसैन सलाम को माने, सिर्फ मुस्लिम ही इमाम हुसैन सलाम को माने। इमाम हुसैन सलाम का क्योंकि मकसद ही ये था कि वो इंपॉर्टेंस देते थे ह्यूमन वैल्यूज़ को। इमाम हुसैन सलाम का मकसद ही ये था कि वो इंपॉर्टेंस देते थे किरदार को। मैं आपको एक बात बता दूं, करबला में जो जंग हुई थी वो सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी कि इमाम हुसैन सलाम अपने घर को ले गए थे और वहाँ पे उनको कुछ अपना मकसद हासिल करना था। मकसद सिर्फ इतना सा था कि जो यजीद था वो उस ज़माने का ज़ालिम था। ज़ालिम का मतलब ये होता है जैसे डिक्टेटर अपना हुकूमत चलाते हैं, उस बात से उनका कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाली जो मेरी कम्युनिटी है उसको क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, बस उनकी डिक्टेटरशिप चलनी चाहिए। इसी तरह से बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मैं मकसद क्या है, आखिर हम 40वें के दिन क्यों जमा हुए हैं, 40वां है क्या। और एक चीज़ और बता दूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई फेस्टिवल नहीं है, इमाम हुसैन सलाम कोई त्यौहार नहीं है जो आप कहते हैं कि भाई मुहर्रम आ गया अब त्यौहार शुरू हो गया। इमाम हुसैन सलाम किरदार का नाम है, ज़ात का नाम है, हिस्ट्री को बाकी रखने का नाम है और जो अपनी इंसानियत है उसको अपने आने वाली नस्ल तक पहचानने का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो अहलिया या उनके अहबाब थे वो। तो मैं मौलाना से बस इतना पूछना चाहूँगा, इमाम हुसैन सलाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ये 40वां क्यों मनाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी एक मज़हब या किसी एक कौम या किसी एक कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे इमाम हैं, लेकिन इमाम हुसैन का ताल्लुक़ इस दुनिया में हर इंसान से है। यानी क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में इसलिए नहीं आए थे कि इमाम हुसैन हुकूमत करें या इमाम हुसैन कोई और वजह इमाम हुसैन के सामने नहीं थी, बस इमाम हुसैन के सामने थी कि इंसानियत बाकी रहे। इस्लाम में सबसे पहली चीज़ है कि इंसान हो। मसलन अगर कोई शख्स मर रहा है, कोई डूब रहा है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, हम ये नहीं देखेंगे कि ये क्रिश्चियन है या कौन है। हमें सबसे पहले काम ये करना है कि इस डूबते हुए इंसान को बचाना है। इसको कहते हैं इंसानियत। इसी इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन करबला में आए थे, क्योंकि यजीद नजिस था। यजीद के बाप दादा ने वो कारनामे अंजाम दिए थे कि वो दीन में जो इस्लाम जो मोहम्मद पैगंबर साहब लेकर आए थे उस दीन में शराब हराम थी, उस दीन में झूठ गलत था, समझा जाता था कि झूठ गलत है, उस दीन में किसी को सताना गलत था। यजीद ये चाहता था कि ये सारे काम तो हों लेकिन दीन के नाम पे हों, यानी इस्लाम में दहशतगर्दी है, इस्लाम में किसी को सताना है। यानी जैसे आजकल में कनेक्ट किया जाता है इस्लाम और दहशतगर्दी को, वो करना चाहता था कि इस्लाम हो लेकिन दहशतगर्दी हो, लेकिन इस्लाम में दहशतगर्दी हो। इमाम हुसैन को ये बात बर्दाश्त नहीं थी। इमाम हुसैन ने ये कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन मैं ऐसा एक सवाल या निशान लगा कर जाऊँगा कि दुनिया जब भी दहशतगर्दी का नाम लेगी तो इसको यजीद को अलग और इस्लाम को अलग, दहशतगर्दी को अलग करके नाम लेगी। और इमाम हुसैन ने ऐसा ही किया कि इमाम हुसैन ने दहशतगर्दी को अलग कर दिया, यजीद को अलग कर दिया, झूठ को अलग कर दिया और यजीद को अलग कर दिया, और दो ही फ़िरके बाकी रहे। आज कोई सुन्नी शिया फ़िरका कायनात में नहीं है कि कोई ये सुन्नी है, ये शिया है, ये बरेलवी है, देवबंदी है। मुसलमानों में ये फ़िरके पाए जाते हैं, लेकिन ये फ़िरके नहीं है। करबला के बाद सिर्फ दो फ़िरके थे, एक हुसैनियत, एक यजीदियत, और वो फिरके आज तक चले आ रहे हैं। बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो इमाम हुसैन को मानते हैं। वो क्यों मानते हैं? इसलिए नहीं मानते कि वो मुसलमानों के लीडर हैं, मुसलमानों के रहबर हैं, इसलिए हिंदू मानते हैं क्योंकि वो इंसानियत के लीडर हैं। और इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, आप खुद जाके देख सकते हैं। छपरा बिहार में बजरंग दल के कुछ लोग
آئے اور بجرنگ دل کے بہت بڑے بڑے عالم جیسے میں ہوں, میں تو بہت چھوٹا ہوں لیکن وہ بہت بڑے عالم تھے, ان کے بہت بڑے گرو تھے, وہ کھانا کھلا رہے تھے امام حسین کے نام پر. میں نے پوچھا کہ آپ کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک جملہ عجیب کہا تھا مجھ سے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ امام حسین آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, امام حسین انسانیت سے ریلیٹڈ ہیں. اگر ہم انسان ہیں تو امام حسین ہمارے بھی ہیں. یہ جملہ ان کا ہے. اگر کسی کو شک ہو تو وہ جا کر نئی بازار کے آگے کربلا ہے, چھپرا بہار میں, جا کر دیکھ سکتا ہے. بجرنگ دل والوں کا ایک بہت بڑا مندر ہے, اس کے پجاری تھے. دوسری مثال گرو نانک جی کی مثال ہے. گرو نانک جی اتنے بڑے آدمی ہیں کہ سکھ انہیں بہت مانتے ہیں, جیسے ہم محمد صاحب کو مانتے ہیں ایسے سکھ انہیں مانتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے کہا, جو مرید تھے جو ان کے پاس آیا کرتے تھے, ان سے کہا کہ دیکھو محرم آ گیا ہے, آپ لوگ مجلس کرو. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم مجلس کیوں کریں, تو مسلمانوں کے گرو ہیں, ہمارے تو ہیں نہیں, مسلمانوں کو کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اپنی بہن کے ساتھ زنا کرو, تم اپنی بہن کے ساتھ تجاوز کرو. وہ کانپنے لگا کہ میں اور اپنی بہن کے ساتھ ایسا کروں کہ اس کو ہاتھ لگاؤں اس نیت سے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا گرو نہیں ہوں. کہ ہاں میرے گرو ہیں, تو جاؤ ہاتھ لگاؤ, میں کہہ رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں میں ہاتھ لگاؤں گا, لیکن میرے اندر کا ضمیر اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں. تو گرو نانک نے کہا کہ اسی ضمیر کا نام حسین ہے. سبحان اللہ. بہت یہی وہ ضمیر ہے جو تمہیں اجازت نہیں دیتا. اور یزید یہی چاہتا تھا کہ بھائی بہن کا کوئی رشتہ باقی نہ رہے, بلکہ اگر کوئی بھائی بہن پہ تجاوز کرنا چاہے تو وہ کر سکتا. امام حسین نے اسی کا قلع کما کیا ہے. امام حسین شیعوں سے مربوط نہیں ہے. یہ سوال کوئی بھی اگر اٹھاتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے. اگر کوئی شیعہ یہ کہتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں, ہمارے تو حسین ہیں کیونکہ ہمارے تو تیسرے امام ہیں, لیکن ہم اس نیت سے اور اس اینگل سے کبھی حسین کو نہیں دیکھتے, اور دنیا بھی اس اینگل سے کبھی نہیں دیکھتی. اگر حسین کو اس اینگل سے دیکھتی تو گاندھی جی یہ کہہ دیتے وہ حسین تھے جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا, میں کیسے دوں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. گاندھی جی کوئی شیعہ نہیں تھے, کوئی مسلمان نہیں تھے. اور بہت سی مثالیں ایسی, انگریز بہت ہیں جو امام حسین کا غم مناتے ہیں. اور ہر وہ انسان کہ جو انسان ہے اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے, وہ امام حسین کا مرید ضرور ہوگا, وہ امام حسین کو مانتا ہوں. اچھا مولانا صاحب, میں لاسٹ میں آپ سے اسی ٹاپک پہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کریکٹرائزیشن پہ زیادہ توجہ دیتے تھے انسٹیڈ کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ کس کے پاس زیادہ دولت ہے نا. تو اگر ہم 2-3 کریکٹر کا اگزامپل دیں کربلا کے واقعے سے, جیسے علی اکبر علیہ السلام ہو گئے, جیسے علی اصغر علیہ السلام ہو گئے, تو اس سے اگر ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے اپنی لائف میں, پورا واقعہ سے مجھے نہیں مطلب ہے, مجھے بس اس سے کچھ لیسن چاہیے, تو اگر آپ وہ بتانا چاہیں تو پلیز بتائیے. دیکھیے امام حسین نے ایک کارنامہ کربلا میں یہ بھی دیا کہ امام حسین نمونے آئیڈیل لے کر آئے تھے. بالکل کربلا میں حضرت عباس امام حسین کے چھوٹے بھائی ہیں, اور امام حسین نے حضرت عباس کو پالا ہے, اور ایسے بھائی تھے اور اتنے شجاع تھے کہ کوئی انتہا نہیں تھی شجاعت کی. عرب کے لوگ ڈرتے تھے, عباس کے نام سے ڈرتے تھے. امام حسین لے کر آئے تھے, کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے بھائی کے رشتے کو بدنام کر دیا تھا. وہ کہتا تھا کہ بھائی, چھوٹا بھائی بڑا بھائی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم یہ مانتے ہیں, شیعہ نہیں, یعنی دنیا کا جو بھی عقل رکھتا ہے, جو سینس رکھتا ہے, وہ مانتا ہے کہ بڑا بھائی باپ کی برابر ہوتا ہے. بالکل. اب جب انسان باپ کے سامنے نہیں بول سکتا تو بڑے بھائی کے سامنے بھی نہیں بول سکتا. بالکل بول سکتا ہے کہ نہیں. امام حسین اسی لیے عباس کو لے کر آئے تھے تاکہ دکھائیں. لڑائی لڑنے نہیں دیا, کوئی مقصد ہی نہیں تھا, لڑائی لڑنے نہیں دیا عباس کو. بالکل. لے کے کیوں آئے تھے؟ تاکہ یزید کو اور یزیدیوں کو اور قیامت تک کے لوگوں کو, انسانوں کو یہ بتا سکیں کہ بھائی سے بھائی کا رابطہ کیا ہوتا ہے, بھائی سے بھائی کا تعلق کیا ہوتا ہے. جیسے ہی ابو الفضل عباس نے اپنے ہاتھ سے خیمے لگائے, اب جب یزیدیوں نے کہا اسے اٹھاؤ ہم پانی بند کریں گے, تو عباس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تلوار نکال کے انہیں مارتے. امام حسین نے کہا نہیں, میں حسین ہوں, میں کیریکٹر لے کے, صبر بھی ایک ایگزامپل بھی ہو جاتا ہے. اور امام حسین نے بتایا کہ میں کیریکٹر لے کے آیا ہوں, میں کوئی دہشت گرد لے کے نہیں آیا ہوں. اور اسی لیے اسلام میں 147 اٹھانا اسلام نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو ان کے راستے پر صحیح لے جانا یہ اسلام ہے. امام حسین نے کہا کہ ہم 147 نہیں اٹھائیں گے, تلوار نہیں اٹھائیں گے, جن ہاتھوں نے تنابیں باندھی تھی وہی ہاتھ کھولیں گے اور چپ رہے گا میرا بھائی. یہ ہے بھائی سے بھائی کا رابطہ جو یزید مٹانا چاہتا تھا. اسی طرح جناب علی اکبر, اسی طرح جناب زینب جو بہن تھی, جناب زینب کو اسی طرح بہن سے, جناب زینب کے آنے سے پہلے یہ تھا کہ لڑکیوں کو بہت بدنام سمجھا جاتا تھا. جناب زینب جب آئی ہیں, جناب فاطمہ آئی ہیں, پیغمبر صاحب نے کہا نہیں, لڑکی عزت ہے, باپ کے لیے عزت ہے, بھائی کے لیے عزت ہے, شوہر کے لیے عزت ہے, گھر کے لیے زینت بھی, گھر کے لیے زینت ہے. جناب زینب بھی وہی تھی. جناب زینب
کربلا میں امام حسین اسی لیے لے کر آئے تھے تاکہ یزیدیت کو یہ پتہ چل جائے، یزیدیوں کو قیامت تک پتہ چل جائے کہ بھائی سے بہن کا رابطہ کیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی الگ ہوتا ہے بہن الگ ہوتی ہے، بہن کا مرتبہ ہوتا ہی نہیں، بھائی کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، امام حسین نے یہی سب دکھایا. اچھا، اب یہاں سے میں ایک ایگزامپل لینا چاہوں گا فرینڈس. جیسے کہ یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہو کہ امام حسین السلام مقصد کیا تھا امام حسین السلام کا، اور ساتھ میں ان کے جو 7 بندے آئے تھے، جو ان کے بھائی بہن، ان کے احباب، جو ان کے دوست محب آئے تھے، ان سب کا کیا ارادہ تھا اور مینٹیلٹی کیا تھی. میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا علم کے حوالے سے. جیسے رسول خدا نے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، مطلب میں علم کا شہر ہوں اور علی ان کا دروازہ. لیکن یہ کامن مینٹیلٹی سے سمجھ میں نہیں آتی. جیسے میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے کیا سمجھ میں آئے گا یار یہ عربی تو بہت الگ چیز ہے. تو میں مولانا سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ اس چیز کے زیادہ اچھے سے ڈیٹیل میں بتا پائیں گے کہ آخر علم سے اور اسلام سے کیا کنیکشن ہے، جو کہ بہت بڑا ہے لیکن دنیا نہیں سمجھتی. اصل میں علم، پیغمبر جب آئے ہمارے حضور محمد صاحب، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے نماز اور روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں جو ہیں 15 سال کے بعد آپ پر واجب ہوں گی. 15 سال سے پہلے آپ ان کو کریں یا نہ کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. جو اسلام کے راجدوت تھے انہوں نے آگے کہا کہ نہیں بھائی ایسا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی پہلے دن جیسے ہی پیدا ہو نماز پڑھو 15 سال کے بعد. لیکن ہمارا یہ سوال تھا اپنے پیغمبر صاحب سے، محمد صاحب سے، کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم 15 سال تک کیا کریں. تو پیغمبر صاحب نے کہا کہ نہیں، میں ایک ایسا کام کر کے جاؤں گا، ایسی چیز بتا کے جاؤں گا جو تمہیں پیدا ہونے سے اور مرنے تک ہر جگہ کام آئے گی. وہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک. اب جس دن پیدا ہوا اسی دن اس کو علم سیکھنا پڑے گا. لیکن ایک چیز ہے، چیز یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ کیسے ہوگا یہ کہ ماں کی گود سے سیکھیں اور قبر کی گود تک. بالکل بھائی جناب آدم نے نہیں کہا علم حاصل کرو، کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ گود سے گور تک، قبر تک. جناب اور بھی اسلام کے بہت سے راجدوت آئے، انہوں نے نہیں کہا. پیغمبر صاحب نے کیوں کہا؟ کیونکہ ہم جب پیغمبر صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ علم حاصل کرو قبر، ماں کی گود سے پیدا ہونے سے اور قبر تک، تو ہم نے پیغمبر صاحب سے، محمد صاحب سے پوچھا ہو کیسے کریں گے، کیسے ہمارے پاس کیریکٹر تو دائیے ہو کہ ہم دکھائیں. تو پیغمبر صاحب نے کہا میں 2 کیریکٹر چھوڑ کے جاؤں گا اپنے بعد، ایک علی اور ایک حسین. علی نے پیدا ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ دیکھو علم ایسے حاصل کرو. حسین نے سر کٹنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی کہ علم ایسے حاصل کرو مرنے کے بعد تک. اب مسئلہ یہ ہے کہ علم کے بغیر اسلام ادھورا ہے. جو بھی عالم ہے وہ آدمی دہشت گردی کے خلاف ہے. بالکل علم سب سے پہلی چیز ہے، اور علم کا تعلق بھی عزیزوں کسی اسلام سے نہیں ہے. علم کا تعلق بھی اسی سے ہے جس کے پاس پہلے انسانیت ہے. اگر وہ انسان ہے تو وہ عالم ہوگا. یہ علم ہر دور میں ضروری ہے، اور اسلام کا بھی علم سے گہرا تعلق. اسی لیے ہم کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، پیغمبر صاحب کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو. اگر انسان کے پاس علم ہوگا تو وہ یہ پہچان سکے گا کہ یہ باپ ہے یا بھائی ہے. اگر علم ہوگا تو یہ پہچان سکے گا یہ لڑکی جو جا رہی ہے اس کی عزت اتنی محفوظ رہنی چاہیے جتنی میری بہن کی عزت محفوظ رہنی چاہیے. یہ علم بتا سکتی ہے، جہالت کبھی انسان کو یہ نہیں بتا سکتی. اور یزید یہی چاہتا تھا، اور یزید جیسے لوگ آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ دنیا سے علم کا خاتمہ ہو جائے اور پھر ویسے ہی ڈکٹیٹرشپ دنیا میں لاگو ہو جائے. یعنی کہ سیدھا کہنے کا مطلب یہ ہے فرینڈس کہ آج کے زمانے میں جو آپ ڈکٹیٹرشپ دیکھتے ہیں، ڈائریکٹ لنک مت کیجیے کسی بھی چیز سے. میں صرف انڈائریکٹلی ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی چیز کو علم سے ضرور کنیکٹ کیجیے. علم حاصل کرنا مطلب ایک طرح سے ویری بیسک چیز ہے. کھانے کے لیے آپ کو جیسے کہ نمک چاہیے ہوتا ہے، بنا نمک کے کوئی چیز پوری نہیں ہوتی. اسی طرح سے بنا علم کے پورا انسان ادھورا ہو جاتا ہے، وہ پورا نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا. لاسٹ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا مولانا صاحب کہ مجھ سے ایک بار کسی نان مسلم نے پوچھا تھا کہ آپ کے اتنا پردہ کیوں ہوتا ہے. تو میں نے کہیں پڑھا تھا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ پردہ اس لیے ہوتا ہے کہ جیسے ہم ہیرے کو تجوری میں بند کر کے رکھتے ہیں، لیکن آرٹیفیشیل سونے کو سامنے رکھ دیتے ہیں، اسٹال پہ رکھ دیتے ہیں، بھئی تم اٹھاؤ اور دیکھ کے چلے جاؤ، کیونکہ وہ 50 روپے کا ایک سونا آئے گا. لیکن وہی تجوری میں ہیرا رکھا ہوگا جو 50 کروڑ کا آئے گا. تو ہم جس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس چیز کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، جو میری زندگی میں زیادہ امپورٹنس ہے، اس چیز کو میں اچھے سے سنبھال کے رکھوں گا. تو اس چیز کے لیے میں مولانا صاحب سے کہنا چاہوں گا تھوڑا سا اس کا وضاحت کریں کہ آخر ہم اتنا لیڈیز کو کیوں امپورٹنس دیتے ہیں کہ آپ پردے میں رہیے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی امپورٹنس کو کم کر دیا گیا، ان کے رائٹس کو کم کر دیا گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی امپورٹنس کو تو بڑھایا ہی گیا ہے، ساتھ میں جو ان کا نظریہ ہے وہ بڑھایا گیا ہے. جو آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایک چیز میں بتا دوں، اسلام ہر چیز کے پیچھے ایک کامن سینس لے کے چلتا ہے. اور ایک بات اور چیز کہ قرآن میں ایک بار مولانا نے پڑھا تھا کہ قرآن میں اسلام ایک وہ ایسا مذہب ہے جس میں کیا قرآن میں بھی ایسا کہا گیا ہے کہ آپ کوشچنس کریں.
اسلام ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کوشچنس کریں. تو یہ کوشچنس کرنے کا کیا مقصد؟ اس کا مطلب ذہن میں کچھ آ رہا ہے نا, تو ہم بھی تو یہ پوچھیں کہ آخر پردہ کیوں ہو رہا ہے, اتنا پردہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس چیز کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ مولانا سے جان لیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں عزیزوں, کہ آپ کیلا لیجئے ہاتھ میں, سیب لیجئے, کوئی بھی پھل فروٹس جتنے ہیں ان کو ہاتھ میں لیجئے, اور ہاتھ میں لینے کے بعد اس کو آپ ایسے کرے رکھیے, ہاتھ میں اٹھائے رکھیے. آپ مجھے بتائیے کتنی مکھیاں آئیں گی, اور اگر آ بھی گئی تو کیا نقصان پہنچائیں گی؟ تو مجھے جتنے عقل مند انسان ہیں جن کے پاس عقل ہے وہ کہیں گے کہ پہلی بات تو مکھی آئے گی نہیں, اور اگر آ بھی گئی تو نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ اس پہ ایک پردہ پڑا ہے. لیکن آپ چھلے ہوئے کیلے کو رکھیے, پھر بتائیے کتنی مکھیاں آئیں گی. اسلام نے اسی لیے پردہ رکھا ہے, اور اسلام میں اسی لیے پردہ واجب اور اتنا ہم نے عورتوں کو اندر رکھا ہے اسلام نے, کیونکہ اگر عورت یہ ایک ایسی ذات ہے جب یہ باہر آئے گی اور یہ بے پردہ ہوگی, اس کا چہرہ کھلا ہوگا, اس کے ہاتھ کھلے ہوں گے, اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے غیر کی عزت کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ سے قابو کھو بیٹھے. اگر وہ قابو کھو بیٹھے گا تو وہ انسان نہیں رہے گا بلکہ حیوان ہو جائے گا, اور حیوان ہو جائے گا تو وہ تجاوز اور اس سے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملانا چاہے گا. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی کی عزت کو اس طرح نیلام کریں جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اور ایک بات اور سنیے, اسلام نے کبھی بھی عورت کو یہ نہیں کہا کہ وہ بس گھر میں رہے. صحیح بات نہیں, گھر سے باہر آئے, میدان میں بھی آئے, وہ بازار میں بھی آئے, وہ اسکول میں بھی آئے, وہ ایک اچھی ٹیچر بھی ہو, وہ ایک اچھی اس کے علاوہ ایک اچھی پولیس والی بھی ہو, وہ ایک اچھی پرشاسن والی بھی ہو, وہ اچھی ایک نیتا بھی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ میری وجہ سے یہ جو جوان لڑکا کھڑا ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے وہ وہاں سے اٹھ کے تم تک آ جائے. اسلام یہی چاہتا ہے گھر میں رہو, کوئی بات نہیں, گھر سے باہر آؤ تو اس طرح گھر سے باہر آؤ کہ کوئی دوسرا آدمی تم پہ غلط نگاہ نہ ڈال سکے. کیوں؟ جو وہ ڈال رہا ہے اس کی بھی بہنیں ہیں, جب وہ تمہاری بہن پہ غلط نگاہ ڈالے گا تو تم بھی اس کی بہن پہ غلط نگاہ ڈالو گے, اور معاشرہ اس سے خراب ہوتا چلا جائے گا. معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام نے کہا کہ عورت کو جتنا ہو سکے اتنا چھپا کر رکھا جائے. مطلب نامحرم کے سامنے اپنی نظریں جھکا کے رہیں اور اسلام کا غلط مطلب نہ نکالیں, کیونکہ اسلام کبھی بھی ٹیررزم کو بڑھاوا نہیں دیتا, اسلام کبھی بھی بے پردگی کو بڑھاوا نہیں دیتا, اسلام کبھی بھی ان امپلائمنٹ کو یا پھر ان ایجوکیٹڈ لوگوں کو بڑھاوا نہیں دیتا. اس کا سیدھا مقصد انسانیت سے ہے اور امام حسین السلام کے مین ان کے نام سے اور اسلام سے ہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں آپ سے فرینڈز, جب تک کے لیے گڈ بائے.